नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जनाब काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब हाजी गुलाम अली साहब, जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब सेनेटर सराजुल हक साहब, वफाकी वज़ीर व सेनेटर जनाब तला महमूद साहब, जनाब मौलाना गफूर हैदरी साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम व मुकर्ररीन, एक्टिंग सदर फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके साथी, जनाब मेरे साथी जनाब तारिक बाजवा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, जनाब जमील अहमद साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स, ताजर बरादरी के रहनुमा, बैंकों के सदूर, सरकारी अफसरान, मीडिया के दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के रिबा की ममानत के मौजू पर आज जो मुनक़िद सेमिनार है, ये मेरे लिए इसमें शिरकत बाइसे सवाब और बाइसे एज़ाज़ है। मैं मशकूर हूँ मुंतज़मीन का और ख़ुसूसी तौर पे हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब का और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुदा न खास्ता जंग में शामिल से होने से बचने के हवाले से। मैं बैरून मुल्क था, मैं अभी कुछ तफसील अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से माजी में हमने क्या किया और उसके नताइज क्या थे। लेकिन जब ये फ़ैसला आया अभी हाल ही में, तो मैंने बैरून मुल्क ये पढ़ा कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने उसके ख़िलाफ़ अपीलें दाखिल की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का शरिया बेंच है, और कुछ और भी बैंकों ने की। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मुझे जो सरकारी दो अदारे थे, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने वो नीयत की कि अगर मैं जब भी पाकिस्तान गया और अगर मुझे मौका मिला तो मेरे पहले जो काम होंगे उनमें ये होगा कि ये अपीलें वापस करवाई जाए। हमारी इंटेंट जो है कि हमारी नीयत क्या है, इन्नमा माल बिन्नियात, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। और यही मैंने अल्लाह का फजल है और अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। और जब मैंने ये काम किया उस दिन मैंने सोचा कि वो छुट्टी का दिन था, और मैंने सोचा कि आज इस काम से जो सबसे ज़्यादा खुशी इस शहर में इस वक्त किसको होगी, तो मैं मौलाना हज़रत फजलुर रहमान साहब को मिलने चला गया दफ्तर से उठ के। तो हम सब जानते हैं कि मुल्क का जो मालियाती निज़ाम है, इस मुल्क की मुआशी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और इसी के ज़रिए इस मुल्क की कारोबारी बरादरी की ज़रूरियात पूरी करने का अमल अंजाम पाता है। इस अमल में सूद पर मबनी बैंकारी निज़ाम रवायती तौर पर मईशत की मुख्तलिफ माली ज़रूरियात को पूरा करता रहा है, और ये देखा जा सकता है कि कारोबारी तबके के साथ साथ आवाम की जानब से बैंकारी खिदमात का इस्तेमाल जदीद दौर की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। अभी आपने सुनी होगी ये टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि रिमोटेस्ट जो लोग हैं, दूर दराज इलाकों में भी, और जिसकी कुछ आमदनी वो कम से कम वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं। और बहुत मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा 70, 80, 90% तक जा चुके हैं।
उस हवाले से भी मैंने काफ़ी कोशिश की, और जो माजी के गवर्नर थे अशरफ अतरा साहब, जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, हमने उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की, और करीबन 30% से कम हमने पाकिस्तान में मुकम्मल जो आबादी है उसको बैंकारी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया था अल्लाह के फजल करम से। और ये लीड रोल जो था स्टेट बैंक उस वक़्त उसने अदा किया था। हाल ही में जब मैं वाशिंगटन गया हूँ तो उस काम को जो दुनिया में लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा है, वो भी एक बैंकर है। तो वो पाकिस्तान भी उस वक़्त आई, उन्होंने उसकी, तो ये एक जो बैंकारी का निज़ाम है ये एक अब ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है। चाहे वो आप फाटफ आपने सुना होगा, उसकी जिक्र भी हुआ कि हम शायद हक साहब ने फरमाया ग्रे लिस्ट में, और इस तरह की जो बातें हैं वो इसलिए है कि जो कैश लेन देन है उस पर लोगों को शकूक होते हैं कि मासूम लोग तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट मनी है, जो गलत पैसा है, जो नंबर 2 पैसा है, वो भी उसके ज़रिए उसको भी इस्तेमाल अगर रोकना है तो बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए पेमेंट्स हों ताकि उसका ट्रेस और ट्रैक रखा जा सके। इस्लाम के मालियाती निज़ाम का मकसद वसी तर इंसाफ का हसूल और मकासद शरिया को अमली जामा पहनाना है ताकि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को हासिल किया जा सके और मुआशरे के तमाम तबकात की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सके। शरीयत ने सूद की ममानत की है, रिबा ममनू है, क्योंकि जब पैसा रखने वाले एक शख्स को सूद की बुनियाद पर ज़्यादा पैसा कमाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर उसके लिए हकीकी मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान हो जाता है, जिसे आप सूदी निज़ाम कहते हैं। आप कह जी ये पैसे दे दिए, आप मुनाफा हो, आपका काम चले या ना चले, आपने इतने पैसे देने। और अनफॉर्चुनेटली जो इनफॉर्मल सिस्टम है सूदी, वो तो बहुत ही भयानक है। वो तो 40-45% उस वक्त होता था। स्टेट बैंक का जब रेट 11-12% होता था, सबको पता है, उसको मैं स्पेसिफिक नाम नहीं देता, लेकिन वो हमारे मुल्क में राइज है। और बहुत बेचारे जो गरीब गुरबा है, जिनकी एक्सेस बैंकिंग में नहीं है, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ लेना है, कोई छोटा मोटा कारोबार करना है, वो उससे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर वो एक तूफ़ान की तरह और एक बहुत ही महंगी एक उनके लिए बोरिंग होती है। वो सिस्टम राइज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शख्स को सूद की बुनियाद पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम में फ़िक्स्ड जो मुनाफे का मकसद यानी सूद का, मैं अवॉइड करता हूँ सूद के लफ्ज़ को, लेकिन करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी हो। तो सूद लेने या देने की उस पर पाबंदी आयद हो चुकी है। मुआशी सरगर्मी में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान तो हो जाता है, लेकिन इस्लामी नहीं होता। इस्लामी फाइनेंस को ज़्यादा वसी बुनियाद पर पायदार और मुआशी तरक्की के असूल की दाखिली सलाहियत की वजह से अपने रवायती हरीफ पर कतई बरतरी हासिल है। यानी कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, अभी आपने नंबर्स गवर्नर साहब से सुने, ये अभी भी 20% में है। और जब ये शुरू हुआ था, ये बैठे हुए हैं यहाँ एक इस्लामिक बैंक के, मिज़ान बैंक के, इनको पूछे कितनी ब्रांचेस थी जब मैंने 2013-17 में ये काम शुरू किया। 100 ब्रांचेस थी आपकी, आज 1000 है। यू कैन सी 10 टाइम इनकी ग्रोथ हुई है अल्लाह के फजल करम से। सो इससे नीयत, हम अगर नीयत करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। और ये मेरे सामने, मैं इनको देखा, मुझे याद आ गया इनका। मैं और भी अभी वाक़या आपको बताऊंगा ताकि ये भी ज़रा थोड़ा सा अपना घर सीधा करें, ठीक करें और ज़रा सही रास्ते पे चलें, ताकि हम मिल के इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को हसूल कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, आपको इस बात से आगाह करना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत अपने पहले दौरे हुकूमत के बाद से ही इस्लामी बैंकारी में यानी इंटरेस्ट भी है और उस पर अमली तौर पर कुछ कोशिश भी की है। मैं नहीं कहता हमने अचीव कर ली, लेकिन कोशिश भी किया। यहाँ लकीली इस महफिल में वो लोग मौजूद हैं, यहाँ कुछ बैंकार हैं, यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, उसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, ये लोग मौजूद हैं यहाँ। वो मैं एक डिप्टी गवर्नर पीछे देख रहा हूँ, वो सईद अहमद साहब बैठे हुए, ये सब लोग इस कार खार में थे। लेकिन अभी 26
27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوشش کی اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے، وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے، آپ کے بینک سمیت، اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے۔ تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے۔ ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں، اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل ہے۔ تو یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشن تھی، جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے، اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے، جمیل صاحب اور سعید احمد صاحب بھی ڈپٹی گورنر تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے لیے رقم درکار ہو اور آپ اس کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے پہلی پریفرنس ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹ ہے، سکوپ جسے کہتے ہیں، اس کو ترجیح دیں، ان سے لیں۔ اگر ان کے پاس ایپیٹائٹ نہ ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ کی مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ کاروبار جو ریاست کا کاروبار تو بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا میجک ہو کہ میں ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں اس کو سارا ٹرن 5 سال بھی میں نہ لگاؤں، لیکن ریاست کا کاروبار ہے، 75 سال سے اس میں وہ یعنی انگریو ہو چکا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گریجولی لیکن سپیڈ پکڑے در۔ تو 20-21% تو آپ کے پاس اس وقت بینکاری اسلامک آ چکی۔ تو ایک آپشن ہوئی، ان کی اجازت سے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تو مجھے سیکرٹری خزانہ میرے پاس انہوں نے کہا جناب آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں اور ان سے میں پیسے لوں سکوپ بیسس جو اسلامک پروڈکٹ ہے، وہ تو 2% مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے۔ میں نے ان کو تکلیف دی، یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات۔ میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، آپ کچھ کر رہے ہیں، میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بلڈ دیکھیں، جو اسلامک بینکنگ ہے وہ 2% زیادہ آپ ان سے جو نارمل کنونشنل بینک چارج کریں تو اس ملک میں اسلام کا رواج کیسے بڑھے گا؟ تو ان کی بڑی مہربانی، میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پھر اپنا ریٹ جو ہے سکوپ کا کم کیا، اور پھر ان کو سیکرٹری فائنانس نے انہی سے لیے۔ تو بات یہ ہماری نیت کی بات ہے، ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشرے کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی میوچل فنڈ، اسلامک کیپٹل مارکیٹس اور انشورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی، لیکن اسلامک بیسس کے اوپر۔ ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹلی کنونشنل بیسس، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر، تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کر لیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے، مجھے پتہ ہے یہ مختلف شریعہ بورڈ فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کہ نہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا نالج ہے، جامعہ الازہر سے بھی ان کا رابطہ ہے۔ تو میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکاری کی صنعت کو ہمیں ضروری اسسٹنس دینی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اور جتنا ہم ٹائم کم کر سکیں اس کو ہم اچیو کریں۔ اس ضمن میں دونوں ریگولیٹرز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ نے گورنر صاحب سے سن لیا انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے کیے، اور یہ ان کا بہت پرو ایکٹیو رول تھا اس وقت 2 ڈپٹی گورنرز کا، اور جو SECP ہے ہمارا سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان، چونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ریگولیٹر ہے، یہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر۔ آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے شاید 90% سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے۔ ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں
کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 2013-18 کے درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. یہ ہم نے بنائی تھی، چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس میں فائنانس سے بنے، دسمبر 2013 میں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا، گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں. ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائیڈ ہے، یہ میں نے فائنانس منسٹر نوٹیفائی کی کمیٹی، اس کے اوپر 3 سال کام ہوا اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی. اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں عرض کیا، جو مختلف میں نے مثالیں دی، اسی کے نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، امپلیمنٹیشن کمیٹی، جس کا انہوں نے آج ذکر کیا، یہ بنائیں. وہ ہم ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی. میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا اور منسٹری آف فائنانس سے دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے، عوام کسی بھی وقت ایکسیس کر سکتی ہے. لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری، ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے، اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی، جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا، اس میں نے گورنر ایس سی سی پی، چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا، میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا نقصانات گنوا سکتا ہوں. لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا، جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے، تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا، ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے، نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں، جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں، میوچل فنڈز ہیں، انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ. اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے. یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا، 2016 میں، اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا، تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے، جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں گے، ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے، یہ تو آنے سے پہلے ہی ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے، لیکن جو ملک میں، اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، نہ ٹائم ہے، نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا، جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا، جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی، جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے، اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی، جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی، جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی، یعنی لوسٹ انفلیشن، جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس، کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے،
2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں یہ اس کا ممبر ہوگا, یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں, آپ کو پتا ہوگا آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کرتے, اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے ہیں, لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پوچھتے نہیں ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے, اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے, جس کوگمائر میں اس وقت علاج ہے, اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے. میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں. کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک, کیا اس وقت معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک میں لگی, اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی, کسی چیز کی لائن نہیں لگی, کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا. 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائے ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے, اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا, ہم نے دن رات محنت کی, اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی ہونی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں ہم اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں, میں ان تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج وقت کی ہیں, میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج وقت صاحب نے صحیح کہا, ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹس آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, اتنا نہیں ہو سکتا, اتنا ہو سکتا ہے, پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی, لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا تیسری دفعہ, میں نے سب سے پہلے نواز شریف صاحب وزیر اعظم, اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 ملین ہے, اس کو مجھے زیرو کرنا پڑے. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ریسٹریشن فنڈ کو زیرو کرنا پڑے, انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی, اس میں آپ کی ترقی ہوگی, اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے تو یہ ساحل وقت صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے, اخراجات کو ریشنلائز کرنا, تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا, فیصلہ کریں, آپ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں, 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ, انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا تھا. آپ کو اگر یاد ہو, انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت, اس وقت 40 ارب بانٹ رہی, وہ اس میں جائیں گے, اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف رٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے.
لوگوں نے obviously پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے آدھے فیصد کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ اسٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے ٹو ہیلپ ود دی اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا, آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے, اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں بھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامی پروڈکٹ شروع کر دی, بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا. یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے, اس میں بھی چوری, اس میں چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے نوٹ کر لی ہے, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, پیسہ کہاں سے رکھے. مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ اب حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک, ہمارے تو پیسے ہے نہیں, حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے, اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے, اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی, یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں, شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں, اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریفلیکٹ کریں, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے, اسے بی اے وہ اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے, ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے, ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یعنی جس پہ رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا, میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی, ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا, اور مجھے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں, عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے, ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں, آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں, KYC کریں, جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا, میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے, آپ کی بڑی ہے, تو بڑی داڑھی والا بھائی رک جاؤ, تاڑا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا, اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے.
ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی اس میں تو رہائش بجلی گیس کتاب سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس بالکل ٹی وی ٹیکس چلو دے دے ٹی وی نہ دیکھے دے تو کوئی اسلامی نہ ہے نا. اللہ صاحب صرف کیوں دیکھتے ہیں ہم آپ کو کیا پتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہ تو چلے اس ٹیکس کو نہیں. باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں وہ میرے ساتھی ہیں اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہے. تو باجوہ صاحح آپ اپنا ایف بی آر سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں. حضرت ہمیں ثبوت دیں ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ. ہم حاضر ہیں. اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید ایک سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو. پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں. حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا میں کچھ آپ کو بتا دیا. باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں باشعور ہیں آپ کو کافی علم ہے. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس سے برین اسٹارمنگ ہوئی ہے. اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے ہیں اس کی ہم کاپیز لیں گے. ہم اس کو ایگزامن کریں گے. خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا. میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا. تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایک ثواب ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے اور اس میں کامیابی بھی دیں. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. چونکہ ابھی دعا ہوگی سب حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد نماز ظہر بھی ہم نے ادا